अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। गुज़श्ता वीडियो में हमने मौलिक मरकूज़ तरीक़ा, तिफ़ल मरकूज़ तरीक़ा और तहक़ीक़ बुनियाद इक्तिसाब के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जो बहुत ही अहम है। तो चलिए, पहला है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जिसको हम पीबीएल भी कहते हैं, यानी मसाइली बुनियाद इक्तिसाब। एक तालिब इल्म मरकूज़ तरीक़े तदरीस है जो तलबा को मवाद के मुतालिक पेचीदा और हकीकी मसलों के बारे में सीखते हैं। पीबीएल के मकासद की मदद से तलबा लचकदार निसाब, मुतासिरकुन मसले के हल की महारतें, खुद से रास इक्तिसाब और अंदरूनी मुहरके को फरोग दे सकते हैं। मजमूए में काम करके तलबा इसकी शनाख्त करते हैं कि वो क्या जानते हैं और क्या जानने की जरूरत है और कैसे जानने की जरूरत है, कहां से नए मालूमात हासिल करें। यानी इस तरीके तदरीस में या इस इक्तिसाब में तलबा अज़खुद किसी मसले की हल की सही के लिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते हैं और मुख्तलिफ तजुर्बात का सामना करते हैं, जिससे मसले के हल की काबिलियत बढ़ती है। इसमें इंस्ट्रक्टर सिर्फ फैसिलिटेटर का काम अंजाम देता है, जो सिर्फ मुनासिब व मौजू हिदायत देता है और तरीक़ेकार में मदद देता है और इक्तिसाब की तनक़ीद करता है। इसमें इंस्ट्रक्टर तलबा के एतमाद में इजाफा करता है, तलबा की हिम्मत अफजाई करता है और इनके फ़हम पर जोर देता है। तो यहां पर जो भी टीचर हो या फिर गाइड हो या इंस्ट्रक्टर हो, उसका काम सिर्फ रास्ता बताना होता है, हिदायत जारी करना होता है, तलबा की रहनुमाई करना होता है। इसीलिए इस तरीके को तालिब इल्म मरकूज़ तरीका भी कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा तलबा और तालिबात को आगे बढ़ने के मौके दस्तयाब होते हैं। तलबा अज़खुद सीखते हुए माहौल से हम आहंग या एडजस्ट होते हैं और मसले की यकसुई करते हैं। तो मशगलों के 3 अक़साम हैं, जैसे एक्सप्लोरेटरी, नॉलेज गेटिंग, जुस्तजू मालूमात हासिल करते हैं, यानी स्टूडेंट्स या तलबा इन मशगलों के जरिए आगे बढ़ते हैं और अपने टारगेट को पूरा करते हैं। दूसरा मशगला है कंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस गेटिंग, तामीरी तजुर्बा हासिल होता है। एक तो तलबा में जुस्तजू पैदा हो रही, दूसरा बच्चों के अंदर तामीरी तजुर्बा हासिल हो रहा है, तीसरा है एक्सप्रेशनल प्रेजेंटेशन, इजहारी पेश करना, यानी किसी भी मौजू को और किसी भी उन्वान को और किसी मसले को किस तरह से पेश करना चाहिए, उसका भी सामना करते हैं। उससे भी बच्चे रोशनास होते हैं। तो उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या मसाइली बुनियाद इक्तिसाब, पीबीएल के 6 अहम बुनियादी खुसूसियात हैं। ये इक्तिसाब तालिब इल्म मरकज इक्तिसाब पर मुनहसिर होता है। छोटे मजमूए में इक्तिसाब वाक़ होता है। मौलिम सिर्फ फैसिलिटेटर या रहनुमा गाइड के तौर पर अमल करता है। इसमें मौलिम को ट्यूटर कहा जाता है। इक्तिसाबी मुहिज और तंजीमी मरकज की बुनियाद पर मसला तश्कील पाता है और मसला मसाइली हल महारतों में इस्तेमाल होता है और जदीद इल्म हासिल होता है खुद रास्त इक्तिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा, जो एक कदीम तरीक़े तदरीस है और इक्तिसाब है। हम डीएड और बीएड में इसके ताल्लुक से काफी मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस तरीके में फर्द के बर्ताव या तर्ज अमल का मुशाहिदा किया जाता है। तजुर्बा करने के बाद किसी एक नतीजे पर पहुंचा जाता है। मुशाहिदे के लिए कोई खास वक्त और जगह मुकर्रर नहीं। मुशाहिदा का अमल कभी भी किसी पर भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई खास उसूल और ज़ाबित नहीं है। चेहरे के तगय्युरात, जिस्मानी हरकत और गुफ्तगू के अंदाज से ये क़यास कर सकते हैं कि फर्द की हालत क्या है, वो कौन सी पोजीशन में है, जैसे आंखों से घूरना, दांतों को पीसना, अपनी भवों को चढ़ाना, चेहरे का सुर्ख होना,
انگلی سے اشارہ کرنا اور ہونٹوں کو دبانا وغیرہ اس طریقے میں فرد کے دماغی عمل کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ فرد مختلف حالات میں اور مختلف پوزیشن میں اپنے گیسچرز کے ذریعے، اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے جو اعمال انجام دیتا ہے، جو مشاغل انجام دیتا ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرد کون سی پوزیشن میں ہے، فرد کا رویہ کیا ہے، فرد کا برتاؤ کیا ہے۔ ہم مشاہدے کے ذریعے کسی فرد کی شخصیت کا تعین کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ایکٹیویٹی بیس لرننگ یا مشغلاتی بنیاد اکتساب۔ اس اکتساب کو ABL بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا پہلا وہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہے۔ یہ تدریسی طریقوں یا رسائی کی حد تک کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ طریقہ یا اکتساب ہاتھوں کے ذریعے کرنا یعنی تجربات اور مشاغل پر زور دیتا ہے۔ اس اکتساب میں طلبہ نہایت چست ہوتے ہیں، ایکٹیو، اور اس طریقے میں بچے ماحول میں مختلف مشاغل انجام دیتے ہیں۔ اس قسم کے اکتساب میں بچوں کی دلچسپی، شوق اور توجہ میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس قسم کا اکتساب ایک عرصے تک قائم رہ سکتا ہے۔ آج کل ہمارے جو سرکاری اور خانگی مدارس میں جو طلبہ و طالبات کو اکتساب کا جو مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں وہ مشغلاتی بنیاد اکتساب ہی ہے، جیسے فارمیٹیو اسسمنٹ ہے، سمیٹیو اسسمنٹ ہے، اور موجودہ دور میں جو طریقے تدریس ہے، جو طریقے اکتساب ہے، وہ مشغلاتی بنیاد پر ہی مبنی ہے کہ اس میں طلبہ کا زیادہ سے زیادہ رول ہوتا ہے اور اساتذہ کا رول کم ہوتا ہے۔ طلبہ مختلف سرگرمیوں کے ذریعے اور مختلف مشغلوں کے ذریعے مواد مضمون کو حاصل کرتے ہیں اور اس کا فہم رکھتے ہیں، جس سے طلبہ ایک عرصے تک جو سیکھا گیا مواد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، بھول نہیں پاتے، جس سے طلبہ کے اکتساب میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ رٹو حافظے سے پرہیز کرتے ہوئے، اس سے احتراز کرتے ہوئے طلبہ کو مشغلاتی بنیاد اکتساب پر زور دینا چاہیے۔ نیکسٹ ہے امداد باہمی اکتساب یا کوآپریٹو لرننگ۔ یہ بھی ایک اہم اور نئی ٹاپک ہے، بہت ہی کم اردو کتابوں میں پڑھنے کو ملیں گے آپ کو، خاص طور پہ CDP کے چیپٹر کے حوالے سے۔ امداد باہمی اکتساب ایک تعلیمی طریقہ یا رسائی ہے جس کا مقصد کمرے جماعت کے مشاغل کو تعلیمی اور سماجی اکتسابی تجربات سے جوڑنا ہے۔ یہ طلباء کو گروپ میں رہنے پر زور دیتا ہے۔ یہ اکتساب مثبت ساختی باہمی انحصار پر دار و مدار کرتا ہے، یعنی اس طریقے اکتساب کے اندر طلباء گروپ کی شکل میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور نئے مواد کو سیکھنا چاہیے، یا اکتساب کے مرحلے کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ اس میں طلباء اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے کمرے جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ گروپ کی تشکیل دیتے ہوئے، گروپ بناتے ہوئے، کسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنے اپنے ترسیل کے ذریعے مواد مضمون تک پہنچنا چاہیے۔ یعنی جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، امدادی باہمی، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے کوئی چیز سیکھنا چاہیے، کسی ایک منزل پر پہنچنا چاہیے۔ یعنی اکتساب ایسا ہو کہ ہم ہمارے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے فرینڈز کے ساتھ نالج کو، معلومات کو شیئر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم کو جو معلومات ہے وہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے اور دوسروں کو جو معلومات ہے ان کے معلومات کو ہم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس طرح سے اکتساب کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے، دلچسپ اور دلکش بنایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹرکچرنگ پازیٹو انٹر ڈیپینڈنٹ، یعنی طلبہ گروپ مجموعے میں دیے گئے کام کو مجموعی طور پر کرتے ہوئے تعلیمی مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ خاص طور پہ آج کل جو فارمیٹیو اسسمنٹ یا تشکیلی جانچ کے تحت طلبہ و طالبات کو جو پروجیکٹ ورک یا ایکسپیریمنٹ ورک دیا جا رہا ہے، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اس میں طلبہ گروپ کی شکل میں پروجیکٹ مکمل کرتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کے کام کو پورا کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اس میں انفرادی اکتساب کو ناپسند کیا جاتا ہے جو فطرت میں مسابقتی ہوتا ہے۔ اس میں انڈیویجول لرننگ کو اگنور کیا جاتا ہے، نیگلیکٹ کیا جاتا ہے۔
طلبہ گروپ میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے اپنے معلومات اور مہارتوں کو فروغ دے سکتے ہیں، جیسے ایک دوسرے سے پوچھ کر خیالات کو جانچنا، ایک دوسرے کے کام کی تنقید کرنا وغیرہ ہے۔ یعنی گروپ میں جب ڈسکس کرتے تو کوئی اگر غلط بول رہا ہے تو وہاں پر اس کی تصحیح ہو جاتی ہے، وہ اس کے معلومات کو درست کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ، اس میں معلم صرف ایک فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے جو طلبہ کو معلومات فراہم کرتا ہے۔ گروپ کی کامیابی ہر ایک کی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک گروپ نمایاں مظاہرہ کرتا ہے تو اس گروپ کے تمام طلبہ و طالبات یا تمام ممبرز برابر کے اور مساوی شریک ہوتے ہیں۔ اس میں کسی ایک کو کریڈٹ نہیں جاتا، گروپ کے تمام ممبرز کو کریڈٹ جاتا ہے۔ راس اینڈ اسمتھ نے باہمی اکتساب کی وضاحت اس طرح سے کی: کامیاب باہمی اکتساب سے تخلیق، کھلا ذہن اور بلند سوچ پر مبنی مشق کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ کوآپریٹو لرننگ کو کمرے جماعت میں مؤثر اور کامیاب بنانے کے لیے 5 لازمی عناصر کی شناخت کی گئی ہے۔ یہ اس کے مین پلرز ہے، اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ مثبت باہمی انحصار، انفرادی اور مجموعی حقدار، دو بدو باہمی تبادلہ، تدریس ایسی ہو جس میں بین شخصی اور چھوٹے مجموعی مہارتیں درکار ہو، مجموعی طریقہ کار۔ یہ اکتساب بچوں میں اتحاد و اتفاق، ہمدردی، مساوات اور انسانی اقدار کو فروغ دیتا ہے۔ گروپ میں مشاغل کے انجام دینے سے طلباء میں دلچسپی اور تجسس میں اضافہ ہوتا ہے، ایک بہترین اکتسابی طریقہ ہے۔ اس گروپ کا مین خلاصہ یہ ہے کہ بچے یا طلباء و طالبات کے اندر یونٹی پیدا ہوتی ہے، اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا اور ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہے، مساوات جیسا عنصر پنپتا ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ایکویلٹی رہنا چاہیے، اس میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی ذہین نہیں، کوئی کمزور نہیں، یعنی یہاں پر انسانی اقدار کو بڑھانے کا موقع ملتا ہے، فروغ دینے کا موقع ملتا ہے، جس سے طلبہ اکتساب کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہیں اور اپنی دلچسپی اور تجسس کا واضح اظہار کرتے ہیں۔ چلیے ہمارے اس ویڈیو اور سیشن کا لاسٹ سیڈنگ ہے کولیبریٹو لرننگ، یعنی باہمی تعاون کے ساتھ سیکھنا۔ کولیبریٹو لرننگ ایسے حالات میں جس میں 2 یا 2 سے زائد افراد مل کر کچھ سیکھتے ہیں۔ انفرادی اکتساب کو پسند نہیں کیا جاتا۔ عوام ایک دوسرے سے مل کر ان کے وسائل اور مہارتوں پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، جیسے ایک دوسرے سے پوچھ کر معلومات، ایک دوسرے کے خیالات اور منصوبوں کی جانچ، ایک دوسرے کے کام کی نگرانی کرتے ہیں۔ کولیبریٹو لرننگ کی بنیاد ماڈل پر ہوتی ہے، جس میں عوام اپنے خیالات اور تجربات کو ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں۔ کولیبریٹو لرننگ طریقہ کار اور ماحولیات کے حوالے سے اس بات پر زور دیتا ہے کہ گروپ میں ایک دوسرے سے مل کر عوام اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، کیونکہ اتحاد میں یہی طاقت ہے، اور ہم جب تک مل جل کر کام نہیں کریں گے ہمارا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا کولیبریٹو لرننگ کا اصول یہی ہے کہ فرد تنہا اور اکیلا کام کرنے کے بجائے 2 یا 2 سے زائد مل کر کوئی کام کو کرتے ہیں یا کوئی کام کو سیکھتے ہیں تو وہ دیرپا ہوتا ہے اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس میں فیس ٹو فیس بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور کمپیوٹر پر مباحث کیے جاتے ہیں، جیسے چیٹ رومز، آن لائن فورمز وغیرہ ہے۔ کولیبریٹو لرننگ کے اکتسابی طریقہ کار کو جانچنے میں گفتگو کا تجزیہ کو شامل کیا جاتا ہے، یعنی کس طرح سے طلبہ و طالبات یا بچے بات کرتے ہیں، ان کا انداز بیان کیا ہے، اس کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ کولیبریٹو لرننگ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طلبہ جب گروپ میں ایک دوسرے سے مل کر کام کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ کولیبریٹو لرننگ کے تحت ان مشاغل کو شامل کیا جا سکتا ہے: مجموعی تحریر، گروپ پروجیکٹس، مل کر مسائل کو حل کرنا، ڈیبیٹس، اسٹڈی ٹیمز اور دیگر مشاغل وغیرہ۔ یہ تمام کولیبریٹو لرننگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ کوآپریٹو لرننگ سے بہت ہی قریبی تعلق رکھتا ہے۔ اس میں سلائٹ ڈیفرنس ہے کوآپریٹو لرننگ اور کولیبریٹو لرننگ کے اندر۔ اور کولیبریٹو لرننگ یا باہمی تعاون کے ساتھ سیکھنا یا اکتساب کا تعلق مشہور ماہر نفسیات ویگاٹسکی کے ZPD نظریے سے ہے۔ تو ویورز، آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک اور کامنٹ ضرور دیجئے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، خدا حافظ۔